अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए। ईरान ने अपनी एक लिस्ट सामने रख दी कि भाई सब आप तैयार हो जाएं। साथ साथ बात करेंगे अमेरिका में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। मशरिक़ वस्ता के दीगर अड्डों पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी, उस पर भी बात करेंगे। और ईरान ने आखिर में क्या कहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों, जिस तरीके से आप अपने चैनल के साथ जुड़े हैं। और हम हमेशा बात करते हैं कि भाई सब दुनिया में क्या हो रहा है, इस जंग के बाद क्या हालात हैं और इस वक्त खलीजी ममालिक में क्या हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेंट खबर है वो मैं आपके सामने शामिल कर रहा हूँ। वो ये कि अमेरिका की दूसरी बड़ी ऑयल रिफाइनरी में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। अब इस धमाके में क्या हुआ है, टेक्सास के पोर्ट ऑर्थर में वाकया एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाके बाद खौफनाक आग भड़क उठी है। और ये आग, ये वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता, स्क्रीनशॉट ज़रा दिखा सकते हैं। वीडियो आप मेरे फेसबुक पे पर्सनल या मेरे ट्विटर अकाउंट पे आप देख सकते हैं, जिसके नतीजे में इलाके में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक धमाका एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी में हुआ जो अमरीका तवानाई के निज़ाम में अहम हैसियत रखती है। इस रिफाइनरी में रोज़ाना तकरीबन कहा जाता है कि 4,35,000 बैरल खाम तेल प्रोसेस किया जाता है, जिसे पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल में तब्दील किया जाता है। एनी शाहिदीन के मुताबिक ये धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज़ें दूर दूर तक फैली गई और ये भी कहा जा रहा है कि हर तरफ आग के शोले भड़क उठे हैं। हर तरफ खौफ व हरास है। वाक़े के फ़ौरन बाद मुकामी फायर ब्रिगेड वहाँ पे पहुंची है, लेकिन हालात जू के तू हैं। एहतियाती तदाबीर के हवाले से इलाकों के लोगों को भी कहा गया कि भाई साहब ये वाला मामला जो है इसमें आपने क्या करना है। अब एक और चीज़, एक तरफ तो ये मामला है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ईरान ने इस सारी सूरत-ए-हाल में अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील की है। वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जंग में वक्फे से फेक न्यूज़ फेंक रहे हैं। कभी कहते हैं उनकी लीडरशिप ख़त्म हो गई, कभी कहते हैं ईरान मुझसे रब्ता कर रहा है, लेकिन सारी झूठ खबरें फैल रहा है। लेकिन ईरान जंग के एक बड़े मरहले में दाखिल हो चुका है और ईरान का कहना है कि अब दुश्मन के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का मरहला ख़त्म हो चुका है। ईरान के हमलों के अंदाज में एक मरहलावार तब्दीली आई जिसने हमलावरों को उलझन में डाल दिया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी इस बारे में लिखती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं एज इट इज़ रिपोर्ट आपके सामने रखूं। मैं अगर अपनी बातें, अपना तजिया रखूंगा तो शायद फिर आपको उस तरह मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी शामिल हो सकती हैं जो जज्बात का अंसर उसमें आ सकता है। लेकिन खबर आपके सामने टोटल रख लेता हूँ। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के तज्जियाती ग्रुप ने रिपोर्ट किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपने सुननी है। ये रिपोर्ट 140वें नंबर पर लिखी है कि उसके मुताबिक ईरान के हमलों का पैटर्न नुमाया तब्दीली देखने में आई है। ऐसा महसूस होता है कि इब्तिदाई मरहला यानी रडार और फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों को निशाना बनाना बड़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है और अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी, यानी दुश्मन के तबाह शुदा अस्करी साजो सामान की मुरम्मत और दोबारा मुरम्मत की सलाहियत को कमज़ोर करना है। पहला हिस्सा गुज़िश्ता यानी हिस्सा के पहला हमला, इस प्लान का पहला हमला जो है वो किया गया, जो फौज ने RS-2 ड्रोन्स के जरिए अंजाम दिया। इस कार्रवाई में इसराइल के अंदर कई अड्डों को निशाना बनाया, जिसमें से अहम बिन गोरियन एयरपोर्ट मशरिक़ वस्ता में एक अड्डा था जो इसराइली फ़िज़ाई सनतों से मुतालिक है। ये दरअसल एक बड़ी जो है मदर कंपनी है जिसके तहत मुतअद्दिद ज़ेली इदारे और कारखाने काम करते हैं और हालिया दिनों में इसे कई बार निशाना बनाकर जो है जुज़वी तौर पर तबाह भी किया है। जिस मकाम को निशाना बनाए वो इसराइली फ़िज़ाई सनत का मरकज़, हेडक्वार्टर और अहम फैक्ट्री है जहाँ मुख्तलिफ अक़साम के हथियार तैयार किए जाते हैं। मगर इसकी सरगर्मियाँ सिर्फ हवाई शोबे तक महदूद नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये खबर, बल्कि ज़मीनी दिफाई शोबे में भी शामिल है। इसके ज़ेली इदारे इसराइल के नए करमल टैंक पर काम करते हैं जो मरकावा टैंक की जगह मुस्तकबिल में लेगा। लिहाजा इस मरकज़ की अहमियत सिर्फ फ़िज़ाई सनत तक महदूद नहीं है, बल्कि इसराइली दिफाई और अस्करी पैदावार का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इस इदारे के दीगर अहम मसनूआत में पैकान एरो दिफाई निज़ाम के रडार की तैयारी है और मरम्मत की सलाहियत भी यहाँ पर की जाती है और साथ ही हमला और हथियारों की पैदावार जो है वो कम यहाँ हो जाती है। दूसरा मरहला 75वीं लहर जो उन्होंने फेंकी है
اس میں ہوا ہے، جس میں مقبوضہ علاقوں کے وسط میں کئی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان میں سب سے اہم تل ہشومر یعنی یادوری کا جو اڈا تھا اس کو تباہ کیا ہے، جو ایک بڑے فوجی مرکز کے طور پر جانا، اس میں 10 سے زائد عسکری یونٹس موجود ہوتی ہیں۔ اس حملے سے متاثر ہونے والے حصے زیادہ تر فوجی لاجسٹک سے متعلق تھے، جن میں لاجسٹک کمانڈ، مرمت و دیکھ بھال کا مرکز، زمینی افواج کی ٹیکنالوجی کمانڈ اور اسرائیلی فوج کے ایندھن کی تقسیم کا مرکز شامل ہے۔ اگر ان دونوں حملوں کو 74 اور 75ویں لہر کی نظر میں دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ حملوں کے اندر میں ایک نئی تبدیلی آئی ہے۔ ابتدائی مرحلہ یعنی دفاعی نظام کو نشانہ بنانا مکمل ہو چکا ہے، اور اب توجہ یہ ہے کہ ان کے بیسک چیزوں کی ٹھکائی کرنی ہے، اور اس میں ان کو کافی کامیابی جو ہے دوستوں وہ ملی ہے۔ اور اس وقت ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے مختلف چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور وہ بڑی خطرناک ہیں۔ اتنا بڑا آپریشن ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے تباہی پھیر دی ہے، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ دیگر مختلف جگہوں پر بھی انہوں نے حملے کیے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک اور چیز رکھتے ہیں۔ امریکہ جوہری طیارہ بردار بحری جہاز USS جیپراٹ جو فورڈ ہے، یہ مرمت کے لیے یونان کے جزیرے وہاں پر گریٹ سے واقع سودا نیول بیس کے فوجی اڈے پر اس کو منتقل کر دیا گیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی صاحب اس کی حالت جو ہے وہ بڑی تباہ ہو چکی ہے اور اس کی مرمت میں بڑا ٹائم لگنا ہے۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ خبر ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ خبر درست تھی۔ اس جدید بحری جہاز میں ایرانی حملے کے بعد حساس حصوں میں شدید آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ اسے مکمل طور پر بجھانے میں تقریباً 30 گھنٹے کا ٹائم لیا۔ اب امریکہ کہہ رہا تھا کہ بھائی صاحب ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، اور ہم کہہ رہے تھے ہوا ہے، اور مسلسل ہوا ہے، اور ڈرون نے جو تباہی پھیری وہ آپ کے سامنے ہے۔ جہاز کو فوری طور پر مرمت کے لیے اڈے پر منتقل کیا، جہاں ماہرین اس کے نقصان کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ اندازہ ہے کہ مرمت کا عمل کئی ہفتے جاری رہے گا۔ ذرائع کے مطابق جہاز پر موجود عملہ جو ہے ارکان کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بیس سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، بھائی سب خبر لیک نہ ہو جائے کہ بھائی سب کتنی ٹھکائی ہو رہی ہے۔ جبکہ اس واقعے کے بعد فوجی سینسرشپ کو بھی مزید سخت کر دیا تاکہ کسی بھی حساس معلومات کا اخراج روکا جا سکے۔ اب دوستوں امریکہ کی طاقت سمندر بوس ہو چکی ہے۔ یہ ان کے بیڑے تھے، بڑے طاقتور قسم کے تھے، ان کا جو غرور تھا وہ ایران نے خاک میں ملا دیا ہے۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح ہسپانوی رکن پارلیمنٹ ایونا بیلرالا نے کہا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ اسپین فوری طور پر امریکی فوجوں کو اپنے ملک سے نکالے، روٹا اور مورون میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو بند کرے اور نیٹو سے علیحدگی اختیار کرے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل انسانیت کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکے ہیں، اس لیے اسپین کو اپنی خود مختاری اور عالمی امن کے واضح اور جرأت مندانہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ آپ پہلی بار اس جنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ان کا دفاعی معاملات تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ان کے اتحادیوں کے بیچ میں دراڑیں پہنچ چکی ہیں، اور دراڑیں اتنی شدید ہیں کہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ تو کسی پر بھی چڑھ دوڑ سکتا ہے، اور اس سے دوری اختیار کرنا اچھی بات ہے۔ اب انڈونیشیا کے صدر کو تھوڑی سی عقل آئی ہے، تھوڑا سا ہوش اس نے سنبھالا ہے کہ یہ ہے بھی ڈکٹیٹر شہباز شریف کی طرح ہے، لیکن ہے بڑا درندہ قسم کا شخص ہے، قاتل ہے، معصوم لوگوں کو انہوں نے بڑا مارا ہوا ہے، بڑے لوگوں پہ کیسز ہیں، بڑے صحافیوں پہ پی کا ایکٹ لگا ہوا ہے، اور اب اس کی تھوڑی سی پتہ نہیں اس کو تھوڑی سی عقل آ گئی کہ بھائی صاحب اس ظلم میں مجھے شامل ہونا چاہیے کہ نہیں۔ پاکستان تو ابھی بھی پیس بورڈ کا حصہ ہے، لیکن انڈونیشیا کے صدر براہو سبیانتو نے کہا ہے کہ انڈونیشیا امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اس کے مجوزہ بورڈ پیس آف کے لیے $1 کی فیس ادا نہیں کرے گا۔ پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر غزہ کا معاملہ جو ہے اس میں غزہ کو فائدہ نہیں ہوتا تو ہم اس میں الگ ہو جائیں گے، اب یہ کہتا ہے کہ $1 ہم اس میں نہیں دیں گے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں دوستوں، بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا زوال شروع ہو چکا ہے، اتحادی بھاگ رہے ہیں، شہباز شریف جیسے لوگ تھوڑے بہت جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ شہباز شریف کا دوسرا سوتیلا بھائی بھی پیچھے ہو گیا ہے۔ تو پتہ نہیں میرے یہ جو 47 کے وزیر اعظم ہیں، اللہ کرے کہ اس کی تھوڑی سی عقل آئے کہ بھائی صاحب یہ بھی معاملہ کرے۔ اس ساری صورتحال میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آپ نے سننا ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ بڑا پریشان ہے، اور امریکہ پریشان یہ ہے کہ امریکہ آپ نے دیکھا کہ یورپ میں 50% پیٹرول یہ جو گیس وغیرہ کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، ہندوستان میں گیس ختم ہو چکا ہے، چولہے بجھ چکے ہیں، اور پاکستان میں آنے والے دنوں میں بھی حالات کشیدہ ہوں گے۔ لیکن امریکہ کو سب سے بڑا پرابلم اپنے لوگوں کا ہوتا ہے، ہمارا نہیں ہوتا ہے۔
اب اس کے پرابلم یہ ہے کہ اس کے یورپ میں تباہی کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ اب یہ کہ 50 لیٹر تیل کئی جگہوں میں اجازت دی گئی اسپین میں کہ 50 لیٹر تیل ڈال سکتے، زیادہ نہیں ڈال سکتے۔ اب یہ معاملہ آ چکا ہے۔ ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ اور پھر جو اس نے کہا تھا کہ کچھ انہوں نے لسٹ جاری کی تھی ایران نے کہ بھائی صاحب اب ہم نے کیا کرنا ہے، فلاں فلاں پانی، واٹر ٹینک، فلاں جگہ کو مارنا ہے جہاں جہاں یہ جو ممالک، اتحادی ممالک، ان کی ٹھکائی کرنی ہے۔ سعودی عرب کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا فیلڈ مارشل صاحب ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کرے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، میرا یہ ذاتی خیال ہے یا میرا آپ تجزیہ سمجھے کہ بھائی صاحب وہاں سے کال آئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ پہلے انکاری تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ایران نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہے تھے۔ اتوار کو اب یہ کنفرمیشن جو ہو گئی، امریکہ اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا رابطہ ہوا ہے۔ اب اس کو رائٹر بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان، ترکی اور مصر کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوشش کی گئی۔ رائٹر نے دعویٰ کیا کہ ترکی، مصر، پاکستان، امریکہ نمائندہ سٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ رائٹر کے مطابق اس بات چیت کا مقصد موجودہ کشیدگی میں کمی لانا، بات چیت میں جو ہے یہ معاملہ سیٹل کرنا ہے۔ اب بھائی صاحب ڈونلڈ ٹرمپ پریشان ہے، وہ بھاگنا چاہتے ہیں اس جنگ سے، لیکن ایرانی کہتے ہیں بھائی اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ہم سے بھاگ جائیں۔ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ بھائی صاحب ان کو شامل کیوں کیا گیا، کیونکہ اب خلیجی ممالک کو پتہ ہے کہ ہمیں بھی گلے سے پکڑا گیا ہے، اور جو ایران نے ٹارگٹ دیے کہ ہم یہاں ماریں گے، تو میرے خیال میں خلیجی ممالک پاس پر بچتا کیا ہے، ان کو یہ بھی تکلیف ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک چیز رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو جو خبر آئی ہے، امریکہ نے اسرائیل کو آگاہ کر دیا کہ ایران کے خلاف جو جنگ ہے یہ توقع سے زیادہ طویل ہو سکتی ہے۔ اب ان کو پریشانی لگ گئی ہے، کیونکہ ایران نے کیا جواب دیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کو لگتا تھا کہ چھوٹے ایک دن میں جب رجیم چینج کر لیں گے سارا کچھ سیٹل ہو جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا، اور ہم ایک نئے شخص کو شہباز شریف کی طرف بٹھا کے ایران پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ سب ان کے خیام خیالی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل آلریڈی اندر حالات اس کے بڑے خراب ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لوگ ڈرے سہمے ہوئے ہیں، تنہائی کا شکار ہیں، بنکروں میں چھپے ہیں۔ اب امریکہ یہ کہتا ہے کہ اب نیا ہورمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے جوہری آپریشن کو مکمل ہونے میں مزید کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ پرسوں اس نے 48 گھنٹے کی دھمکی دی تھی نا، وہ کہاں گئی وہ 48 گھنٹے کی دھمکی؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی پیچھے ہو گیا معاملے سے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تیل کی ترسیل اسٹریٹ آف ہارمز ایک اہم گزرگاہ اس وقت اس تنازع کا مرکزی نقطہ بن چکے ہیں، تاہم امریکہ اہداف صرف اس گزرگاہ کو کھولنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ واشنگٹن ایران کے عالمی توانائی مارکیٹ پر اثر رسوخ بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ حوصلہ دینا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق اس جنگ کا مقصد ایک اسٹریٹجک تبدیلی لانی ہے، چاہے اس میں وقت لگے کیوں نہ لگے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابتدا میں دعویٰ کیا تھا کہ 4 سے 5 ہفتوں میں معاملہ مکمل ہو جائے گا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب معاملہ خطرناک ہے۔ اسرائیل میں پہلے سے ٹینشن بڑھ رہی ہے، وہ کہتا ہے یہ جنگ اگر بڑھتی ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا، اسرائیل تو ویسے ہی بھاگ رہے ہیں۔ تو ایران اس پر کہتا ہے کہ ایرانی دفاعی تجزیہ کار محسن رضائی کہتے ہیں کہ 23 دنوں کی جنگ نہیں ہے دوستوں، بلکہ یہ 23 سال پر محیط ایک مسلسل معاملہ ہے، اور ہمیں یہاں اور بھی یہ معاملہ ختم کرنا ہوگا۔ ایران پاسدار انقلاب کے کمانڈر یہ سابقہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک تو اگر جنگ ختم کرنی ہے، تمام تر نقصانات کا ازالہ مکمل کیا جائے، تمام تر معاشی پابندیاں پر ختم کی جائے، امریکہ کی جانب سے ایرانی معاملات میں عدم مداخلت کی بین الاقوامی قانون کی ضمانت دی جائے۔ انہیں کہا کہ جب تک یہ شرائط ختم نہیں ہوتی نا، تو ہم کیا کریں گے، ہم آپ کی ٹھگائی کریں گے، ہم ماریں گے، ہم بالکل خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور یہ معاملہ اسی طرح جو ہے وہ چلتا جائے گا۔ دوستوں بہرحال کوشش ہم یہ کریں گے کہ جو گارنٹی انہوں نے مانگی ہے وہ یہی ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جب تک یہ گارنٹی پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، تو یہ جنگ طول پکڑ سکتی ہے، اس کے نقصانات پوری دنیا پر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔